अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल की एपिसोड वैसे तो मुझे सब कहते हैं कि उनको हूर एंड हराम के सीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कल की एपिसोड में मुझे पिछले कुछ एपिसोड से सबसे कम लाइक्स मिले थे, यानी कि 1200 लाइक्स मिले थे। अदरवाइज़ 1400-1500 होते हैं लाइक्स। तो जी अगर ऐसा ही रहा तो फिर मैं आपकी पसंद के बारे में सोचा करूँगी। तो खैर ये धमकी नहीं है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। अगर आप लोग पढ़ते हैं, इतने शौक से पढ़ते हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन लाइक्स कम थे, तो प्लीज़ लाइक किया करें। और आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो रोज़ दें, तो लेकिन आप भी थोड़ा सा रहम किया करें, लाइक करना मत भूला करें। देर किए हम बढ़ते हैं अपने आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जाने, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराते बिखेरते रहें। और आई एम सो सॉरी आज की वीडियो लेट हो गई है। तो कल संडे था, अब मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी। कौन सा आप लोगों को लगता है एक्सक्यूज़ है, तो काम नहीं हो सका, तो फिर मैंने आज सारा दिन काम किया था, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। और अब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी जब मैं वीडियो को इसको सेव करने लगूँगी, तो मैं तब आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि भैया आपको इतने बजे वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 28। ज़रान ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक ही शॉल कंधों पर डाले ड्राइविंग कर रहा था। चेहरे पर इज़्तिराबी कैफियत फैली हुई थी। 2 दिन से अब्रिश इस्लामाबाद में थी। ज़हले की फैमिली को उसी रात इस्लामाबाद वापस भेज दिया गया था। वो 2 दिनों से खुद पर काबू पाए हुए था, मगर अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समीउल्लाह के मना करने के बावजूद वो आज इस्लामाबाद जा रहा था। अब्रिश ने ज़ईम का ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया था। इस बात ने ज़रान के बदन पर खोलता पानी अंडेल दिया था। दिल में तंदो तेज अलाव दहक उठे थे। उसे किसी भी सूरत ज़ईम के करीब नहीं रहने दे सकता था। वो उसे मना कर वापस हवेली लाना चाहता था। अगर वो मान जाती तो ठीक था, वरना वो किसी भी कीमत पर उसे वापस लाने का इरादा रखता था। चाहे उसके लिए उसे अपनी और अब्रिश की जान भी लेनी पड़ती, वो लेता। मगर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी उसे किसी कीमत पर गवारा न थी। ज़रान ने अपने अंदर उठते इश्तियार को दबाते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अब्रिश अपने ऑफिस रूम में बैठी कुछ फाइल चेक कर रही थी कि अब्रिश को इंटरकॉम पर ज़रान खानज़ादा के आने की इतला दी गई। अब्रिश का दिल ज़ोरों से धड़का था, हाथ में इंटरकॉम लरसा था। अब्रिश ने खुद पर काबू पाते इंटरकॉम पर मौजूद असिस्टेंट से ज़रान खानज़ादा को 5 मिनट बाद अंदर आने को कहा। अब्रिश ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया, अपने दिल पर हाथ रखते अपनी धड़कनों पर काबू पाया, जो इस सितमगर के नाम सुनते ही उस सीने से निकलने को बेताब हो रही थी। वो इस वक्त वाइट जीन्स के साथ येलो शार्ट फ्रॉक पहने हुई थी, जिस पर वाइट गर्म स्टॉलर लिया हुआ था। होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए अपने हाफ बालों को कैचर में मुकैद किया हुआ था। अब्रिश ने गले से स्टॉलर उतार कर कमरे में मौजूद 2 सीटर पर सोफे पर उछाला। ऐसा करने का मकसद उसे जताना था वो उसकी पाबंदियों से आज़ाद हो चुकी है। इसकी ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिशात, उसकी कोई भी बात कोई मायने नहीं रखती। वो इससे हर रिश्ता, हर ताल्लुक उसी रात तोड़ आई थी, जब वो रात के अंधेरे में उसकी हवेली से निकली थी। मोहब्बत और पोजेसिवनेस के नाम पर मज़ीद अपनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर आज यही ताल्लुक उसकी आंखों में आंखें डालकर तोड़ना था। उसकी सच सुर्ख आंखों में देखना बहुत मुश्किल था, मगर जब उससे हर ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, वो किस रिश्ते, किस हैसियत से उस पर हक जताएगा। अब ज़रान खानज़ादा के पास उस पर हक जताने की, गुस्सा करने की कोई वजह बचती नहीं थी। ज़हले ने इन 2 दिनों में अब्रिश की ज़िद के आगे घुटने टेक दिए थे। वो शायद अब्रिश को खोने के खौफ से अपनी ज़िद से पीछे हट गई थी। अब्रिश ने अपनी मंगनी की अंगूठी टेबल से उठाते टेबल ड्रॉर में रखी। वो अपनी कुर्सी से खड़े होते गहरी सांस भरते खुद को नॉर्मल कर रही थी कि वो मान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ज़रान को एक नज़र देखते ही अब्रिश लरसते हाथों से टेबल पर रखी फाइल में पेपर एडजस्ट करने लगी।
اس کی طرف دیکھنے سے مکمل احتراز برتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے زران خان زادہ کے بولنے کی منتظر تھی۔ کمرے میں بڑھتی خاموشی اور اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائے زران کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی سرد سپاٹ نظروں سے گھبراتے اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ وہ اسے تھوڑا فاصلے پر کھڑا کافی سنجیدگی سے سرد سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی استہزائیہ سرد نظروں کی تپش سے وہ خفت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اس کے بدن پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا استہزائیہ پن اسے کافی شرمندہ کر گیا تھا۔ زران کے چہرے کی ناگواری اور سنجیدگی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا اسے اس کی ڈریسنگ کسی طور پر پسند نہیں آئی تھی۔ ابریش نے لب کاٹتے ہوئے سامنے صوفے پر رکھے اسٹالر پر نظریں دوڑائی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اب اس کی سپاٹ مگر گہری نظروں سے وہ خفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ابریش اپنا نچلا لب کچلتے خود کو ڈپٹتے زران کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹھیے مسٹر خان زادہ، ابریش نے زران کو دیکھتے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ خود کے ڈر خوف پر قابو پاتے زران کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ کیا بات ہے تمہاری مس ابریش پاشا؟ جو تم میرے ساتھ کر کے آئی ہو، تمہارے چہرے پر ذرا ندامت نہیں؟ کیسے تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہو؟ زران خان زادہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ زور سے مارتے تھوڑا سا آگے جھکتے غرایا۔ اس کے لباس میں چھلکتی اس کے بدن کی رعنائیاں اس کے تن بدن کو بھڑکتا گولا بنا چکی تھی۔ وہ اسی حلیے میں اتنے مردوں کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ ان مردوں کی فہرست میں زعیم بھی تو تھا جسے وہ آفس میں داخل ہوتے دیکھ چکا تھا۔ جس طرح آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، جب آپ کو اپنے ایکٹ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں شرمندہ ہونے لگی؟ ابریش کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس بار زران کی سرد سرخ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ زران نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے سر لہجے میں سوال کیا۔ کچھ رہ گیا ہے کرنے کو؟ ابریش نے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پایا تھا۔ وہ اس انسان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی جسے اس پر اعتبار ہی نہ ہو، مگر لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھیگ اٹھا۔ اپنے بھرائے لہجے پر اسے اس سے پہلے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ یہ آنسو مت بہانا میرے سامنے ابریش۔ جو تکلیف تم نے مجھے پہنچائی ہے، میری عزت کا تماشا لگا کر تم چلی آئی، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ زران نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ عزت صرف آپ کی نہیں، میری بھی ہے، یہ بات آپ بھول گئے تھے۔ ابریش نے اپنی نم آنکھیں بے دردی سے رگڑیں۔ تمہیں جو بھی کہنا تھا ابریش وہ مجھ سے کہتی، تم نکاح سے بھاگ گئے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ زران نے کرب سے شکوہ کیا۔ مجھے اپنے نکاح میں لے کر آپ کبھی بھی میری نہ سنتے، میں صرف آپ کے لیے آپ کی ملکیت بن جاتی، جس کے ساتھ کچھ بھی کرنا آپ کا حق ہوتا۔ جو انسان نکاح ہونے سے پہلے اپنی ہونے والی دلہن سے یہ کہے کہ وہ تھپڑ کھانے کی مستحق ہے، وہ نکاح کے بعد وہی تھپڑ اس کے مقدر بنا دیتا۔ میں ان تھپڑوں سے بچنے کے لیے آپ کے نکاح سے بھاگ آئی۔ ابریش نے بھی جواباً کرب سے شکوہ کرتے چیختے ہوئے کہا۔ زران خان زادہ اس کی آنکھوں میں ٹھہری شبنم اس کے شکوے پر خاموش ہوا تھا۔ اپنی لفظوں کی صفاقی پر وہ شرمندہ تھا، مگر اس کے لفظ زیادہ صفاق تھے۔ جو اس نے اس دن خود کو دوسروں کے ساتھ جوڑتے اسے تکلیف پہنچائی تھی، مگر مقابل کو اپنے لفظوں کی صفاقی کا اندازہ ہی نہ تھا۔ ابریش کی لہجے میں نمی محسوس کرتے زران خان زادہ نرم پڑا، ورنہ اسے زعیم کے آفس میں اس حلیے میں دیکھ کر ہی اس کے خون میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا رد عمل یہی ہوتا۔ زران نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر خود پر قابو پاتے نرمی سے کہا۔ مگر اپنے لہجے کے اسمارٹ سرد پن پر قابو نہ پا سکا تھا، جو مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر تمام زخم ادھڑے تھے۔ دکھ اسی بات کا ہی تو ہے، آپ کی جگہ کوئی اور نہیں تھا۔ ابریش کے لبوں پر
तल्ख कर्ब अमीज़ मुस्कुराहट दौड़ी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो भी हद से ज़्यादा। कैसे बर्दाश्त करता हुआ सब कुछ। आग लग गई थी मेरे सीने में तुम्हें उसके करीब खड़ा देखकर। ज़रान ने अब्रिश के करीब होते उसे बाजू से पकड़े अपने मुकाबिल किया। मुझ पर शक किया आपने। अब्रिश के भीगे लहजे में मान टूटने का कर्ब था। अब्रिश, मैंने तुम पर शक नहीं किया, तुम पर सिर्फ अपने अंदर की खोलन उतारी थी। ज़रा ने उसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी तपश ज़दा सांसें बखेरती एक एक लफ्ज़ चबाया था। उसका खूबसूरत चेहरा भी उसका गम गुस्सा कम नहीं कर पा रहा था। आग की लपेटें महसूस हो रही थी उसे अपने गिर्द। इसी खोलन में मुझ पर हाथ उठाते वक्त आप अपना हर वादा मुझसे तोड़ चुके हैं, इसलिए अब आपको कोई हक नहीं कि मेरे करीब में आए। अब्रिश ने खुद को ज़रान की गिरफ्त से छुड़वाते हुए कहा, यह तुम्हारी भूल है कि मैं तुम पर अपना कोई भी हक ख़त्म करूँगा। ज़रान ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की। जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा, किस हक से जताएंगे मुझ पर कोई हक। अब्रिश ने उसकी सख्त गिरफ्त में पर सिसकते हुए खुद को पूरी कुव्वत से छुड़वाने की कोशिश की। ज़रान की उंगलियां उसके बाजू में मज़ीद सख्ती से पेवस्त हुई थी। यू हर्टिंग मी, आप मुझे हर्ट कर रही हैं। उसकी वहशियाना गिरफ्त पर अब्रिश के लबों से सिसकी बरामद हुई। जो तुमने किया है, इस बात का एहसास है तुम्हें? तुमने किस तरह मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। तुम जैसी सफाक औरत के मुंह से लफ्ज़ हर्ट अच्छा नहीं लगता। ज़रान ने उसे सुर्ख आंखों से घूरते एक ही झटके में छोड़ा था। जे कर रहा था अपने सामने खड़ी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो इसका जो इसकी इज्जत का तमाशा बनाई, और इसे इस बात का एहसास भी न था। अब्रिश उसके छोड़ने पर लड़खड़ाई थी। क्या किया है मैंने? अब्रिश नम लहजे के साथ चलाई। ज़रान उसकी आंखों की नमी देखते इस्तेज़ाया हंसा। मेरी इज्जत, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ करके चली आई। ए निकाह के टाइम तुम दुल्हन के लिबास में हवेली से भाग गई, फिर भी मुझसे पूछ रही हो क्या किया है तुमने। तुम्हें अंदाज़ा है कि क्या गुजरी होगी मुझ पर जब मुझे पता चला होगा। मेरी मोहब्बत दुल्हन के लिबास में मेरी हवेली से मुझे धोखा देकर भाग गई। मेरी इज्जत 2 टके की नहीं रहने दी तुमने। जानती हो तुम्हारे अमल की सज़ा क्या है? ज़रान ने उसे दोनों कंधों से थामे खुद के मुकाबिल करते गर्राते हुए सवाल किया। क्या है सज़ा? अब्रिश ने उसकी सख्त गिरफ्त पर सिसकी लेते पूछा। सज़ाए मौत। ज़रान उसकी आंखों में देखते बर्फ से लहजे में बोला, आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब भी मेरे लिए फंदे पर लटकती एक लाश की तरह ही है। एक बार की सज़ाए मौत मेरे लिए बेहतर सज़ा है, उसकी गिरफ्त में कपकपाते लबों से कहा। ज़रान का कुछ पल उसकी भीगी मगर स्पाट आंखों में सख्त निगाहों से देखता रहा। क्या चाहती हो? सर लहजे में सवाल किया। रहाई भीगे लहजे में जवाब आया। ज़रान कुछ पल उसकी भीगी मगर स्पाट आंखों में सख्त निगाहों से देखता रहा। क्या चाहती हो? सर लहजे में सवाल किया। रिहाई भीगे लहजे में जवाब आया। किससे? मोहब्बत से मेरी। ज़रान की आंखों में सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की। ज़िंदगी से आपकी। आंखों ने एन टाइम दगा खाया था। आंसू टूट कर रुख पर बरसते उसे धोखा दे गए थे। आंखों की बेवफाई उसे ज़रा पसंद नहीं आई थी। रह लोगी मेरे बगैर? ज़रान ने चुपते लहजे में उसके बहते आंसुओं को देखते सवाल किया। मोहब्बत के बगैर रह सकती हूँ मगर इज्जत के बगैर नहीं। अब्रिश ने उसे के सीने पर दोनों हाथ रखते उसे दूर धकेला था, मगर वो उसे 1 इंच भी दूर ना खिसका सकी थी। अपनी बेबसी पर वो बुरी तरह अपनी बेबसी पर वो बुरी तरह रो दी थी। वो इसकी बेबसी का बखूबी एहसास दिलाता उसे अपने मज़ीद करीब कर गया। नज़रें चार हुई थी, सांसें गहरी हुई, लबों से लब टकराने को बेकरार हुई। अब उसकी आँख बरसाती सांसें उसकी गुलाबी लबों पर बिखर रही थी। अब्रिश को अपना आप इन सांसों की तपश में झुलसता महसूस हुआ। उसकी गिरफ्त में मचलते हुए दूर होना चाहा, मगर उसे मजबूती से थामे उस पर जता गया था। उसके हिसार से चाहकर भी निकल नहीं सकती। इज्जत का मतलब भी जानती हो तुम? ज़रान ने उसे पहले से भी ज़्यादा खुद के करीब करते सवाल दागा। जानती हूँ। इज्जत कहने को तो एक लफ्ज़ है,
مگر اس کے معنی مرد اور عورت کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ میرے لیے میری عزت میری ذات ہے، اور آپ کے لیے آپ کی عزت مجھے قید کرنا ہے۔ ابرش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ تمہارے لیے عزت اگر تمہاری ذات ہوتی تو کبھی رات کے اندھیرے میں سجی سنوری میری حویلی کی دہلیز عبور نہ کرتی، اس آفس میں قدم نہ رکھتی۔ اس زیم کے منہ پر تمہیں تھوکنا چاہیے تھا۔ تم اس کے آفس میں کام کر رہی ہو، یو فول بلڈی وومن۔ زران نے غصے سے بولتے اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ عزت کی بات کرتے ہو مجھ سے؟ اتنے ہی اپنی عزت عزیز ہے تو کیا کر رہی ہو اس ذلیل انسان کے آفس میں؟ جواب دو مجھے۔ زران نے ٹیبل پر رکھی فائل ہاتھ مارتے ہوئے گرا دی تھی۔ ابرش سہمتے ہوئے زران سے دو قدم دور ہوئی تھی۔ گہرے سانس لیتے زران کو دیکھا جس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچی اسے غیظ و اشتعال سے دیکھتے بمشکل ہی خود پر قابو پائے ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ابرش سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ اس انسان کے سوالوں کا جواب آخر کیوں دے جسے اس پر یقین نہیں تھا؟ تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، کیوں میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑی۔ کیونکہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر شک کیا۔ ابرش اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑواتے چلائی تھی۔ میں نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا ابرش، تم نے مجھے مجبور کیا تھا میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ زران نے اب کی بار نرمی سے کہا تھا۔ اسے منا کر ہر حال میں اپنے ساتھ حویلی لے جانا چاہتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی محبت ہی نہیں اس کا جنون تھی۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، نہ اس پر کسی کا سایہ برداشت کر سکتا۔ آپ کسی قدم نے مجھے مجبور کیا میں اس نکاح سے بھاگ جاؤں۔ جو شخص نکاح سے پہلے میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے وہ نکاح کے بعد بھی مجھے اپنی قدموں کی دھول سمجھے گا۔ ابرش نے تلخی سے بولتے اپنے عارض سے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ ابرش ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ پلیز بات ختم کرو، میرے ساتھ حویلی چلو۔ زران نے اب کی بار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے کہا۔ ایسے کئی وعدے آپ مجھے حویلی لے جاتے ہوئے کر چکے ہیں اپنی محبت کے نام پر۔ میں محبت کے نام پر آپ کے جھوٹے وعدوں کو اب سچ نہیں سمجھ سکتی۔ میں محبت سے اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی۔ میں اپنی محبت سے اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی۔ میں آپ کے تھپڑ کھاتے زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابرش نے اپنے چہرے سے زران کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ بات ختم نہیں کرو گی کیا؟ زران نے لب بھینچے کہا۔ بات ختم ہو چکی ہے، ابرش نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ زران اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے ابرش سے دور ہوتے اپنے غصے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو ابرش کو مزید تکلیف دے، مگر اس کا زیم کے آفس میں ہونا ہی اس کے اشتعال کا سبب بن رہا تھا۔ اوپر سے وہ بات ختم کرنے کی بجائے بڑھا رہی تھی۔ زران کا اسد سرخ چہرہ دیکھ کر ابرش تلخی سے مسکرائی۔ ابرش نے ٹیبل کے ڈراور سے رنگ نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھی۔ رنگ کو دیکھتے زران کی آنکھوں میں غیظ و غضب بھرا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے خود پر قابو پا گیا۔ یہی سوچ رہے ہیں نا یہ رنگ میری انگلی سے اتر کیسے گئی؟ ابرش نے استہزائیہ مسکراتے زران کے اسٹل پتھرائے وجود کو دیکھا جس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا، مگر اب اسے اس انسان سے ڈرنا نہیں تھا۔ یہ نام نہاد تعلق ہر حال میں ختم کرنا ہی تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے قدم نامحسوس انداز میں پیچھے کی جانب بڑھائے تھے، مگر اپنی آنکھیں اس کی لہو اتری آنکھوں میں گاڑ کر رکھی تھی۔ کل تک یہ رنگ اس لیے میری انگلی سے نہیں اترتی تھی کیونکہ میں اس دل سے کبھی اتارنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج میں اسے اپنی انگلی میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، آپ میری زندگی میں اپنی وقت کھو چکے ہیں۔ ابرش نے اپنی بات مکمل کرتے اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں زعیم، ہم لنچ آج ساتھ ہی کریں گے، میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں ملتی ہوں۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے فون بند کر کے ایک نظر زران کو دیکھا جو ابھی تک سٹل کھڑا تھا۔ ابرش کو اس کے نافہم تاثرات کچھ سمجھ نہیں آئے تھے، مگر اس کی سرد سرخ آنکھوں نے اس کے اندر کپ کپی کی لہر دوڑائی تھی۔ مگر اسے ہر تعلق اس سے توڑنا ہی تھا، اس کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ ابرش اپنا موبائل اور بیگ اٹھائے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔
اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی اسے بازوں سے جکڑتے آفس میں رکھے صوفے پر پٹک چکا تھا۔ ابرش صوفے پر اوندے منہ گری تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ابرش سرخ رنگت کے ساتھ سیدھی ہوتی زران کو دیکھتے چلائی۔ بےہودگی یہ نہیں، بےہودگی وہ تھی جو تم نے تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ابرش نے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھتے گلے میں گھونٹی۔ زران نے اسے بازو سے جکڑتے صوفے سے اٹھاتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تم یہ سب کر کے مجھے سزا دینا چاہتی ہو، مجھے آگ لگانا چاہتی ہو۔ ویل ڈن مس ابرش پاشا، ویل ڈن۔ زران تالی بجا کر استہزائیہ ہنسا تھا۔ تم کامیاب ہو چکی ہو مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اندر تک جل کر راکھ ہو چکا ہوں، لیکن یہ تمہاری بھول ہے کہ میں اس آگ میں اکیلا جلوں گا۔ اگر مجھے جلانے کی کوشش کرو گی، میرے بدن سے نکلتی چنگاریوں میں تم بھی راکھ ہو جاؤ گی۔ وہ برف سے لہجے میں بولتا اس کا لہو رگوں میں منجمد کر گیا۔ میں آپ کی بے اعتباری سے کب کی راکھ ہو چکی ہوں مسٹر خان زادہ۔ ابرش گہرے سانس لیتے بھرائے لہجے میں بولے، یہ بے اعتباری بھی تم نے مجھے دی ہے۔ آج یہ سب کر کے تم اس پر یقین کی مہر لگا چکی ہو۔ زران کی بات پر ابرش کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ جب اس بے اعتباری پر مہر لگ چکی ہے تو پھر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ ابرش اس کی بات پر تڑپتے ہوئے بولی، تمہیں اتنا بتانے آیا تھا، جو چیز ایک بار میری ہو جائے میں اس پر اپنی ملکیت مر کر نہیں چھوڑتا۔ ایک رنگ اتارنے سے تمہارا رشتہ مجھ سے ٹوٹ نہیں جائے گا۔ زران نے اسے سرد نظروں سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، رشتہ ٹوٹ چکا ہے مسٹر خان زادہ۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا، ابرش یہ تمہاری بھول ہے، تم مجھ سے تعلق توڑ سکتی ہو۔ زران نے دھیمے لہجے میں کہتے اس پر استہزائیہ مسکراہٹ اچھالی، زعیم مجھے کل رات پرپوز کر چکا ہے اور میں اس کے پرپوزل پر حامی بھر چکی ہوں۔ بس۔ زران کی گرج پر وہ لرزتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ ایک لفظ تم نے اور منہ سے نکالا، میں تمہاری یہاں ہی قبر بنا دوں گا۔ زران نے ابرش کی طرف بڑھتے اس کا جبڑا اپنی وحشی گرفت میں دبوچا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایک رنگ اتار کر اور یہ سب بکواس کرو گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ تم کل بھی صرف میری تھی، تم آج بھی صرف میری ہو۔ زران نے اپنی وحشی گرفت اس کے نازک گالوں پر بڑھائی۔ ابرش اس کی وحشی گرفت میں بری طرح مچل اٹھی تھی۔ اس کی لہو اتریت آنکھیں دیکھ کر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے جبڑے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام سعی کی۔ اس کی گرفت میں اس کا جبڑا ٹوٹنے والا ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے شفاف عارض پر بہے۔ بے بسی اور ذلت کا احساس ہر ڈر ہر خوف پر غالب ہوا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے شفاف عارض پر بہے۔ بے بسی اور ذلت کا احساس ہر ڈر ہر خوف پر غالب ہوا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتے ہوئے چٹک پڑی۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں اس کی ہو کر دکھاؤں گی۔ ابرش نے گھٹی گھٹی آواز میں جواب دیتے اس کی زرد سرخ آنکھوں میں اپنی گلابی آنکھیں گاڑی۔ زران نے اس کی بات پر ایک ہی جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ صوفے پر جا گری تھی۔ ابرش گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگی۔ مقابل کی آنکھوں میں بغاوت دیکھتے اس کے اندر تندو تیز بھانبڑ دہکی۔ اس کی بات اس کے اندر ابلتا لاوا ڈیل چکی تھی۔ زران نے اشتعال سے اس کی طرف بڑھتے اس کے بال پیچھے سے اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ تمہارے ہاتھوں پر مہندی صرف زران خانزادہ کے نام کی ہی لگے گی۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تمہاری ڈولی کی جگہ تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ یقین نہیں آتا تو تم آج زعیم سے مل کر دیکھ لو، میری گولی سے صرف تم ہی نہیں بلکہ وہ زعیم بھی اپنی جان سے جائے گا۔ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ ابرش بہتے آنسوؤں سے زران خانزادہ کی لہو اتری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مقابل اپنے غصے سے اس پر ایک بار پھر سے اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ وہ اس سے ڈر ضرور گئی تھی مگر اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ اسے زعیم کے پرپوزل پر حامی نہیں بھری تھی مگر اب اسے ہر حال میں جلد از جلد زعیم کا ہونا ہی تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔
زران نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کرتے اس کے سسکتے وجود پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھتے اس نے جان بوجھ کر اس پر سختی دکھائی تھی۔ فی الحال وہ اسے اس طرح ہی قابو کر سکتا تھا۔ وہ نرمی سے کبھی اس کی بات نہ سمجھتی۔ وہ اسے اس کی ضد میں خود کو تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا تھا۔ زہیم اسے نقصان نہ پہنچا دے، اسے اس سے دور رکھنا ہی تھا، مگر زران خان زیادہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اس کے دل میں بغاوت کی لہروں کو اکسا رہا ہے۔ نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ کہیں بھی، تم جیسے جنگلی انسان کی میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اپریش نے روتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھتے منہ پھیرا۔ شکل تو تمہیں میری ہی ساری عمر دیکھنی پڑے گی، مگر تمہارا حسین چہرہ میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ زران نے اپنی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹی۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کی شال کو سینے سے اپنی مٹھی سے جکڑا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شال خود سے اتار نہ سکی تھی۔ اس کی سرد نظریں اور اس کی نزدیکی پر وہ خائف ہو گئی تھی۔ بے بسی سے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کی بے بسی پر طنزیہ انداز میں گہرا مسکرایا تھا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ زران نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما جسے ابرش نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ ابرش، یہ میری محبت ہی ہے جو میں یہ سب برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تم نے جو کیا ہے وہ جرم ناقابل معافی ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ میں تمہیں کسی صورت زعیم کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اس آفس میں مزید اپنا کام نہیں کرو گی۔ زران نے سخت لہجے میں کہتے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، میں اس آفس میں کام نہیں کروں گی، مگر میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابرش اپنے آنسو صاف کرتے صوفے سے اٹھی تھی۔ زران نے لب بھیجتے اس کی ضدی انداز کو دیکھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اسے مکمل اگنور کرتے آفس سے نکل گئی تھی۔ زران ابرش کے جانے کے بعد بے بسی سے ٹیبل پر مکہ مار کر رہ گیا تھا۔ جھلاتے ہوئے اس کے پیچھے آفس سے باہر آیا تھا۔ مورے، مجھے اپنی سہیلی کی مہندی پر ہر حال میں جانا ہی ہے۔ نذرانہ میری بچپن کی سہیلی ہے، اسے کتنا برا لگے گا اگر میں نہیں جاؤں گی۔ بہارے روزینہ خانم سے ضدی لہجے میں بولی۔ گھر کا محال تم دیکھ رہے بہارے، امینہ بھابھی کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب کتنا اداس ہے اور تم کو اپنی سہیلی کی مہندی پر جانے کا پڑا ہے۔ روزینہ خانم غصے سے بولی۔ اگر امینہ خانم کا طبیعت خراب ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ ابرش حویلی سے بھاگی، سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں اس حویلی سے نہیں بھاگی، بہارے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے تم میں شرم لحاظ ہے کہ نہیں؟ اور بھابھی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تمہارا ساس ہے وہ، مورے بولا کرو نے۔ زینہ خانم نے بہارے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے ہمارا ایک ہی اماں کافی ہے جو کسی ہٹلر سے کم نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی شہرام کی مورے کو اپنی مورے نہیں کہوں گی۔ بہارے نے تنک کر جواب دیا تھا۔ آہستہ بولو بہارے، تمہارا یہ بکواس شہرام نے سن لیا تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں؟ روزینہ خانم دبی آواز میں کرائی۔ یہ شہرام کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ شہرام کے نام پر بہارے کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ آ نہیں گیا، وہ تمہارا خاوند ہے، تمہارا سرکس سائیں۔ شہرام کی وجہ سے ہی ہم اس عابیر اور زران خانزادہ کو برداشت کرتا ہے، ورنہ جو مار زران نے ہمارے بابری کو مارا ہم کبھی بھول نہیں سکتا۔ زینہ خانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ شہرام کی وجہ سے کیوں برداشت کرتی ہو؟ شہرام کا کون سا اس گھر میں روب ہے؟ اتنا سا بھی نہیں چلتا اس کا اس حویلی میں۔ وہ غنڈہ گردی صرف مرچ پر اور حویلی سے باہر دکھانا چاہتا ہے۔ بہارے نے غصے سے کہا۔ بہارے، تمہارا عقل گھاس چرنے گیا ہے، اس کا گھر میں بہت روب ہے، تم کو ہی نظر نہیں آتا۔ وہ گھر میں اس لیے نہیں بولتا، وہ سب کا احترام کرتا ہے۔ شہرام زران اور ارحام کے سامنے نظریں جھکائے رہتا ہے، اور تو اور وسفن کے سامنے بھی زیادہ نہیں بولتا، کیونکہ وہ سب کا دل سے احترام کرتا ہے۔ اگر اس کا اس گھر میں نہ چلتا تو تم کبھی بھی شہر جا کر ڈاکٹر نہ بنتا۔ زینہ خانم کی باتوں پر بہارے کے غصے کا گراف مزید بلند ہوا تھا۔ مجھے یہ بات آپ کا لازمی کرنا بنتا تھا۔ آپ لوگوں نے ایک ان پڑھ بندے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اوپر سے اس کی عظمت کے کارنامے مجھے سنائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی وہ کسی کو نظر نہیں آتا؟ بہارے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوا، بلکہ تمہارا زندگی سنورا ہے۔ اس حویلی کے پڑھے لکھا مردوں سے وہ 1000 گنا بہتر ہے۔ زینہ خانم نے بہارے کی عقل پر
ماتم کیا تھا تو کیا شہرام اسفن لالا سے بھی بہتر ہے کیا؟ بہارے نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، اگر ہم سے پوچھتا ہے تو ہمارا جواب ہاں میں ہے۔ شہرام لاکھوں میں ایک ہے، جس طرح تمہارا کینچی کی طرح زبان چلتا ہے، کوئی اور حویلی کا مرد ہوتا تو کب کا کاٹ چکا ہوتا۔ روزینہ خانم نے بہارے کو دیکھتے تل ملاتے ہوئے کہا، مورے، مجھے ہر حال میں نذرانہ کی مہندی پر جانا ہے۔ وہ مزید شہرام کی تعریفیں نہیں سن سکتی تھی۔ تم کہیں نہیں جائے گا، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ روزینہ خانم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن مورے، بہارے، تم کہیں نہیں جائے گا۔ زینہ خانم بہارے کے آنسو نظر انداز کرتے اس کی بات کاٹتے بولی، السلام علیکم۔ شہرام کے سلام پر زینہ خانم نے گڑبڑاتے ہوئے سامنے دیکھا۔ وہ زنان خانہ کے لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے انہیں اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی، وہ ساری باتیں سن چکا ہے۔ وعلیکم السلام شہرام بیٹا، کیسا ہے تم؟ زینہ خانم نے اپنی گڑبڑاہٹ چھپاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہارے، تیار ہو جاؤ میں تمہیں تمہاری سہیلی کی شادی پر لے چلوں گا۔ وہ اپنی بات کرتے رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ لگتا ہے شہرام نے سب کچھ سن لیا، روزینہ خانم نے تشویش زدہ انداز میں کہا۔ سنتا ہے تو سن لے، میں نے وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ بہارے نے اپنے حسین نکوش بگاڑے تھے۔ بہارے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو تم کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ شہرام کیسا ہے۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اسے تمہارا خواہش عزیز ہے۔ روزینہ خانم نے ملامت بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ میں شہرام کے ساتھ نذرانہ کی مہندی پر نہیں جاؤں گی، بہارے نے کلستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مت جاؤ۔ روزینہ خانم غصے سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بہارے نے شہرام کو کوستے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ بہارے نے ایک نظر شہرام کو دیکھا جو انتہائی سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بلو شلوار قمیض پر اس نے وائٹ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ ہلکی گھنی پیٹ، تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لب، اونچی تیکھی ناک، بلا شبہ وہ ایک وجیح خوبرو پرسنالٹی کا حامل مرد تھا، مگر اس کے ان پڑھ ہونے پر اس کی ساری مردانہ وجاہت مان پڑ جاتی تھی اور بہارے کو اس کی خوبرو پرسنالٹی بھی زہر لگنے لگتی تھی۔ کیا معائنہ کر رہی ہو کہ کاش میں ان پڑھ نہ ہوتا تو تمہیں یوں ہر کسی کے سامنے رونا نہ پڑتا، میری عظمت کے کارنامے سن کر تمہارا حلق کڑوا نہ ہوتا۔ شہرام کی سنجیدہ آواز پر بہارے گل نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں پھیری۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو اس لیے تمہیں دیکھ رہی تھی، تم آج بہت سنجیدہ ہو۔ کیا بات ہے؟ بہارے نے اپنی چادر اچھی طرح سر پر جماتے کہا۔ حویلی میں رہنے والے لوگ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اگر وہ پریشان ہوں گے تو میں کیسے خوش رہوں گا؟ میری مورے بخار میں چل رہی ہے، میرا لالا پریشان ہے، تو میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ شہرام نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے جتا رہے ہو کہ تمہیں حویلی میں سب کی پرواہ ہے؟ مجھے نہیں ہے، بہارے نے شہرام کو دیکھتے کہا۔ ہاں بہارے، تمہارے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں بہارے، تمہیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے مورے کا نام لیتے تمہیں ایک پل کے لیے خیال نہیں آیا وہ صرف میری مورے ہی نہیں، تمہارا بھی ان سے کوئی رشتہ ہے؟ میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کی عزت کرنا بھی بھول گئی۔ شہرام کی بات پر بہارے نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں چرائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے تمہاری مورے کا نام ایسے ہی لیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی عزت نہیں کرتی، بہارے نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ بہارے، انسان کی زبان اس کی عزت کرواتی اور گھٹاتی ہے۔ میری نظروں میں آج تمہاری عزت گھٹی ہے۔ میرے دل میں ہمیشہ تمہارے لیے غصہ رہا ہے جسے میں نے کبھی نفرت میں نہیں بدلا، وہ غصہ ہی رہا جو ہمیشہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مگر آئندہ تم نے میری مورے، میرے لالا کے خلاف کچھ بھی کہا، وہ غصہ نفرت میں تبدیل ہونے سے میں روک نہیں پاؤں گا۔ میری نفرت تمہارے لیے سہنا آسان نہیں ہوگی، پھر تمہارا اس شہرام سے پالا پڑے گا جو سچ میں گنوار ہوگا، جس کا گنوار پن تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، یہ بات یاد رکھنا۔ شہرام کی سر سپاٹ لہجے میں کی گئی ہوئی بات پر بہارے لب بھنچے خاموش ہو گئی تھی۔ پہلی مرتبہ اس کے سرد انداز پر بہارے کا دل لرزا تھا۔ ابرش کی آفس سے نکلنے کے بعد وہ اپنی اپارٹمنٹ جا رہا تھا کہ رمضان کی کال پر زران نے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ بولو رمضان، زران خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زران نے ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ آنکھیں میچتے اس نے اپنی مٹھی بھینچتے خود پر قابو پایا۔
تم لوگ بابرک کا پیچھا کرو، اگر وہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کرے اس کی گاڑی پر فائر کر دو، مگر بابرک کو کچھ بھی نہ ہو، تم لوگ اسے صرف میرے آنے تک روکو گے۔ جو بھی کروں گا اس کے ساتھ میں ہی کروں گا، بابرک کو میں اپنے ہاتھوں سے خود موت دوں گا۔ زران کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔